रौनक स्टेज उलमाए सबिल एहतराम, पर्दा नसीन खातिन इस्लाम, सामने कुर्सी पर बैठी सुन्नी आवाम, फखरुद्दीन खान सिराजी का मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये जो चाय की चुस्की ले रहे हैं, ये चाय बड़ी महंगी पड़ गई है। हमारे लिए नहीं, सारे लोगों के लिए। इशारा समझ गए हो? क्या बात है। अरे किसी के राज में दूध मिला और किसी के राज में घी, इनके राज में चाय मिला है, फूक फूक के पिए। बेशक सुभान अल्लाह। हमें तो जलने का डर है। वाह। नहमदहू मुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद मैंने दी फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। व मकामे आखर फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मतीनिल मुइनुल करीम। वनहनु वला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अतरो गुलाब रंगे गुलिस्ता भी बात है। अतरो गुलाब रंगे गुलिस्ता भी बात है। कितनी हसीन आज परसां की रात है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर में जो मेहमान आए हैं वो सुभान अल्लाह न बोले, उनकी मर्जी, लेकिन जो परसा के लोग हैं वो तो बोले, इसलिए कि इस गांव का नाम ले रहा हूँ। बेशक अतरो गुलाब रंगे गुलिस्ता की बात है। और कितनी बड़ी आज या कितनी हसीन आज परसा की रात है। और जिक्रे रसूल पाक के दामन से दोस्तों, जिक्रे रसूल पाक के दामन से दोस्तों, वाबिस्ता बिल यकीन हमारी निजात है। बेशक सुभान अल्लाह। वाबिस्ता बिल यकीन हमारी निजात है। और न कोई गरीब है न कंगाल है परसा में। बेशक। अरे वाह, परसा का नाम सुन करके देखिए। न कोई गरीब है न कंगाल है परसा में, जिसे भी देखिए सब खुशहाल है परसा में। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, गांव का नाम आ जाए तो इतना जोश बढ़ जाता है। शेर इस तरह नहीं है, शेर इस तरह है। हाँ तो बोलिए। न कोई गरीब है न कंगाल है मदीने में। बेशक। न कोई गरीब है न कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए सब खुशहाल है मदीने में। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। न कोई गरीब है न कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए सब खुशहाल है मदीने में। और मेरे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, मेरे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, मेरे गौस का ननिहाल है मदीने में। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे गौस का ननिहाल है मदीने में। और क्या खूबी रब ने रुखे अनवर पे रख दिया। ऐसा है कि मेरे बाद अब कोई आने वाला नहीं है, ना कोई शायर न खतीब। इशारा समझ जाइए। क्या खूबी रब ने रुखे अनवर पे रख दिया। क्या खूबी रब ने रुखे अनवर पे रख दिया। आलम का हुस्न रुए मुनव्वर पे रख दिया। बेशक सुभान अल्लाह। क्या खूबी रब ने रुखे अनवर पे रख दिया। आलम
روئے منور پہ رکھ دیا اور کھلنے لگے نہ کیوں بنجر پہ رحمتوں کے پھول بے شک کھلنے لگے نہ کیوں بنجر پہ رحمتوں کے پھول اب تو قدم رسول نے بنجر پہ رکھ دیا اب تو قدم رسول نے بنجر پہ رکھ دیا اور ساگر سمٹ گیا پاتے ہی ان کا حکم ابھی ہم سے پیشتر شاعر بیان اسلام ابرار نیپالی صاحب نے خواجہ غریب نواز کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا بے شک اسی کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ کیا خوبی رب نے رخ انور پہ رکھ دیا عالم کا حسن روئے منور پہ رکھ دیا اور کھلنے لگے نہ کیوں بنجر پہ رحمتوں کے پھول اب تو قدم رسول نے بنجر پہ رکھ دیا اور ساگر سمٹ گیا پاتے ہی ان کا حکم ساگر سمٹ گیا پاتے ہی ان کا حکم خادم نے جب کاشا انا ساگر پہ رکھ دیا خادم نے جب کاشا انا ساگر پہ رکھ دیا اور ابو جہل سوچنے لگا حیرت میں پڑ گیا ابو جہل سوچنے لگا حیرت میں پڑ گیا ابو جہل سوچنے لگا حیرت میں پڑ گیا جب فیصلہ رسول نے کنکر پہ رکھ دیا جب فیصلہ رسول نے کنکر پہ رکھ دیا اور ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے جن کی ماں سلامت ہے زندہ ہے وہ خاموش نہیں رہیں گے کیا ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے جب ماں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا جب ماں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا کیا خوبی رب نے رخ انور پہ رکھ دیا عالم کا حسن روئے منور پہ رکھ دیا بابا کار سامنے کرام آئیے کچھ سرز و معروض کرنے سے قبل کچھ سننے اور سنانے سے پہلے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقائے نامدار مدینے کی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور کنو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرے شام ہی سے لگ بھگ 1.5 گھنٹے کا وقت ہو گیا 1.5 گھنٹے کا وقت ہو گیا اوپر ہی کاٹا اوپر ہی چل رہا آپ نے ایک سے بڑھ کر کے ایک شعرا اور ایک خطیب سے اچھی اور پیاری بات نعت و منقبت کے اثار آپ نے سماعت کی اور چونکہ میں اسٹیج کی آخری کڑی ہوں اور انشاءاللہ العزیز وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اور آپ کے چہرے کا جغرافیہ پڑھتے ہوئے میں خطاب کرنے کی کوشش کروں گا اس لیے کہ نبی کی نعت تو سب پڑھتے ہیں اب رہا کہ ابرار نیپالی کو اللہ نے وہ گلا دیا وہ نظم کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ہم نثر کے ساتھ پڑھتے ہیں نبی کی نعت ہوا کرتی ہے چاہے نظم کے طریقے پہ پڑھیں یا نثر کے طریقے پہ پڑھیں لیکن آج کا یہ ہوا واقعی میں اگر میں گلا ہے تو دل اور جان اس میں نچھاور کر دیتے ہیں یقیناً دیکھیں کہ آنے والا ابرار نیپالی جو شاعر بیان اسلامہ کے لقب سے یقیناً انہیں پکارا جاتا ہے اگر وہ نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں تو میں اپنے باپ کی تعریف نہیں بلکہ میں بھی نبی پاک کی تعریف کر رہا ہوں یقیناً نبی کی تعریف نبی کی نعت یقیناً ہم انسان اشرف المخلوقات ہے ہم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں ارے میرے نبی کی نعت شجر و حجر حیوانات و نباتات غرضے کی پوری کائنات نبی کی نعت پڑھتی ہے پوری کائنات نبی کی نعت پڑھتی ہے اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پرندے پیار کی بولی میں مل کر نعت پڑھتے ہیں پرندے پیار کی بولی میں مل کر نعت پڑھتے ہیں
मदीने के मीनारों में कबूतर नात पढ़ते हैं। अपने प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं, मदीने के मीनारों में कबूतर नात पढ़ते हैं। ये धरती नात पढ़ती है, वो अंबर नात पढ़ते हैं। ये धरती नात पढ़ती है, वो अंबर नात पढ़ते हैं। नबी की याद में सातों समंदर नात पढ़ते हैं, नबी की याद में सातों समंदर नात पढ़ते हैं। और यकीनन सलामे इश्क सुबह शाम अरबों करबला के नाम, सलामे इश्क सुबह शाम अरबों करबला के नाम। जहां नेज़े के साए में 72 नात पढ़ते हैं, जहां नेज़े के साए में 72 नात पढ़ते हैं। तो जो भी आया नबी की नात पढ़ा, नबी की तारीफ व तौसीफ की, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र अस्कार किया। यकीनन कोई नज्म के शक्ल में किया और हम नश्र के शक्ल में आपके रूबरू आपके समातों के हवाले कुछ बातें मैं बयान करूंगा। सही मानों में यकीनन मेरे प्यारे आप मुझे 15 से 20 मिनट बर्दाश्त करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। यकीनन इस मुख्तसर से वक्त में अच्छी मगर ठोस बातें आपके समातों के हवाले करूंगा। सही मानों में मैंने जो अपनी तकरीर का मौजू बनाया, खुतबे के अंदर जो मैंने कुरान करीम की 2 आयतें करीमा तिलावत की मेरे प्यारे, अगर मैं सही मानों में दोनों आयतें करीमा के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर रोशनी डाली जाए तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। यकीनन आपका कुछ वक्त सर्फ होगा, लेकिन मेरे प्यारे मैं यकीनन उन्हीं 2 आयतों के ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपके समातों के हवाले करूंगा। मैंने अपनी तकरीर का जो मौजू बनाया, यकीनन अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में ऐलान फरमाता है, इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। यकीनन इस आयत करीमा के पस मंजर या इसके माना और मतालिब पर गौर व फिक्र किया जाए, अगर मैं सही मानों में इसके माना मतालिब पर अगर मैं हम और आप गौर व फिक्र करें तो यकीनन ये आयत करीमा हमें और आपको बहुत बड़ा दर्स देती हुई नजर आती है। ऐ ईमान वालों, ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ये मर्द और औरत यानी यकीनन मियां बीवी के दरमियान की बात है मेरे प्यारे। अल्लाह उन दोनों के जिंदगी को, उन दोनों के रिश्तों को वाज़ेह कर रहा है कि यकीनन मर्द औरतों के लिबास हुआ करते हैं और औरतें मर्द की लिबास हुआ करती है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। लिबास कहते किसे हैं, लिबास का माना क्या है, लिबास का मफहूम क्या है? लिबास यकीनन आज हम किसे कहते हैं? इंसान जिस कपड़े को पहनता है अपना जिस्म छिपाने के लिए उसे लिबास कहा जाता है। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा लगाओ, अगर मैं जिस्म के ऊपर अगर मैं लिबास नहीं है तो इंसान नंगा नजर आता है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ, ये लिबास इंसान की शराफत है, ये लिबास इंसान की इज्जत व वक़ार को छिपाती है, ये लिबास इंसान की इज्जत व वक़ार को बढ़ाता है। पता ये चला मेरे प्यारे कि अगर मैं कोई इंसान अपने जिस्म की नुमाइश करा रहा है, कोई इंसान अपने जिस्म को यकीनन दिखा रहा है तो यकीनन खिलाफे खुदाबंदी कर रहा है मेरे प्यारे। यकीनन इंसान जब लिबास पहनता है अपने जिस्म को, अपने सतर को छिपाता है, अपने सतर को पर्दा पोशी करता है मेरे प्यारे। यकीनन आप अंदाजा लगाएं कि अगर मैं कोई शख्स, हम हो या आप हो मेरे प्यारे, अगर मैं बंद कमरे में हो, यकीनन अकेले कमरे में हो, कोई ना हो, लेकिन फिर भी इंसान नंगे रहना कमाना नहीं करता। यकीनन आप अंदाजा लगाएं ये जिस्म अल्लाह ने जो इतना खूबसूरत बनाया है, जो अशरफुल मखलूकात का ताज हम इंसानों के ऊपर अल्लाह ने रखा है मेरे प्यारे। जरा आप अंदाजा लगाएं कि अंधेरी रात में बंद कमरे में अकेले तन्हाई में मेरे प्यारे अगर मैं कोई अपने सारे कपड़ों को निकाल करके रख दे फिर भी उसे झिझक महसूस होती है, आर महसूस होती है, उसे यकीनन शर्म व हया महसूस होती है मेरे प्यारे। लेकिन जो इंसान अगर मैं कपड़ा पहनते हुए भी अपने जिस्म की नुमाइश करा रहा है, जो इंसान, जो मेरी माँ और बहन अगर मैं कपड़ा पहने हुए भी वो नंगा नजर आ रही है मेरे प्यारे, वो यकीनन कुरान के खिलाफ कर रही है, आयत करीमा के खिलाफ कर रही है। अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। पता ये चला कि जब कोई बंदे मोमिन ईमान वाला रिश्ते इबादत में मुंसलिक हो जाता है तो यकीनन वो बीवी का लिबास बनता है और बीवी उसकी लिबास बन जाती है। पता ये
چلا میرے پیارے کہ اگر میں مرد کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے تو بیوی اسے چھپا لے، اور بیوی کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے تو مرد اسے چھپا لے، ایک دوسرے کا لباس بن کر کے یقیناً وہ انسان زندگی گزارے میرے پیارے۔ یقیناً قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی تم بیوی کی نگہبانی کرو، ان کی نگہداشت کرو، ان کا لباس بنو، اور بیوی تمہاری لباس بن کر کے یقیناً تمہاری پردہ پوشی کرے۔ پتہ یہ چلا زندگی کا یہ نظام، یہ نسل انسانی یقیناً میاں بیوی کے درمیان جو ازدواجی زندگی ہے اور پیار محبت سے یقیناً دونوں زندگی گزارتے ہیں، اسی کا نام زندگی ہے میرے پیارے۔ ورنہ اگر میں یقیناً بیوی اگر میں میاں یعنی اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگے اور شوہر اپنے بیوی کے عیب جوئی کرنے لگے، اس کی خامیاں کو بتانے لگے، تو یقیناً ہمارا گھر جہنم کا نمونہ بنتا ہوا نظر آئے گا میرے پیارے۔ یقیناً ایک دوسرے کو جس طریقے سے انسان کو پردے کی اہمیت، لباس کی اہمیت اللہ نے واضح فرما دیا ہے، اسی طریقے سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لباس بن کر کے زندگی گزارے۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کے عیب کی پردہ پوشی، ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانپ کر کے میاں بیوی جب زندگی گزاریں گے انشاءاللہ ان کا گھر جنت کا نمونہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ عزیزم مقصود صلی اللہ ان کے عقد مسنونہ کے تحت محفل میلاد پاک کو رچایا سجایا بسایا گیا ہے۔ دن میں عقد مسنونہ ہوا اور شام کو جشن شادی خانہ آباد ہوا۔ یقیناً ابھی اس دور میں کچھ ایسے کلمہ گو ہے، کچھ ایسے کلمہ گو ہے کہ میلاد پر یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عجیب معاملہ ہے، اگر میں چھٹیار ہو تو میلاد، ختنہ ہو تو میلاد، برسی ہو تو میلاد، عقیقہ ہو تو میلاد، نکاح ہو تو میلاد، اگر میں لڑکا سعودی جائے تو میلاد، گھر مکان دکان بنے تو میلاد، یعنی ہر خوشی یا جو خوشی ملے یقیناً مسلمان اسے میلاد کراتا ہے۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، میلاد کرانے کا مقصد کیا ہے؟ ہر خوشی کے موقع پر سنی عوام، سنی مسلمان میلاد ٹھان لیتی ہے، میلاد سننے کے لیے وہ یقیناً انتظام کرنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ یقیناً اعتراض کرتے ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں میرے پیارے کہ صحیح معنوں میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد نہ فرض ہے نہ واجب، میلاد نہ فرض ہے نہ واجب، پھر کیوں کرتے ہیں میرے پیارے؟ کچھ نے اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صحیح معنوں میں میلاد نہ فرض ہے نہ واجب ہے میرے پیارے، تو پھر میلاد سنی عوام کرتی کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یقیناً میرے پیارے اسلامی بھائیوں میلاد اس معنی کر کے ہے، قرون اولا کے مسلمان اور بزرگان دین یقیناً جب دیکھے کہ فلاں صاحب یقیناً ان کے گھر کوئی خوشی کا مقام ہے، کوئی خوشی کی بات ہے، انہوں نے کہہ دیا میلاد کو رکھو۔ اگر میں بچے کا ختنہ ہے کہہ دیا میلاد رکھو، اگر میں بچے کا عقیقہ ہے کہہ دیا میلاد رکھو، اگر میں یقیناً شادی بیاہ ہے کہہ دیا میلاد رکھو۔ بزرگان دین نے یہ دیکھا کہ صحیح معنوں میں قرآن کے اندر یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے میلاد منانا یہ فرض نہیں ہے میرے پیارے، لیکن ایک حب مصطفیٰ میں رسول کی محبت میں ڈوب کر کے رسول کا عاشق جب میلاد مناتا ہے تو کس نیت سے مناتا ہے؟ نہ فرض ہے نہ واجب ہے میرے پیارے۔ تو علماء اور صلحاء نے اور صوفیاء کرام نے یہ راستہ نکالا کہ یقیناً یہ آنے والی نسل، جو آنے والا جنریشن جو ہے، یہ نوجوان طبقہ ہے میرے پیارے، اب تو یہ مدرسہ جا نہیں سکتا، اس کے مدرسہ جانے کا عمر ختم ہو گیا ہے میرے پیارے۔ یقیناً انہیں دین کی باتیں کہاں سے ملے گی؟ یقیناً دین کی باتیں سیکھنے کا ایک واحد منچ، واحد ذریعہ، واحد راستہ یہ محفل میلاد پاک ہے۔ اگر میں شادی ہو میلاد رکھ دو، اگر میں ختنہ ہو میلاد رکھ دو، اگر میں عقیقہ ہو میلاد رکھ دو۔ علماء آئیں گے اگر میں ختنہ ہے تو ختنے کے اوپر تقریر کریں گے، علماء آئیں گے اگر میں نکاح ہے تو نکاح کی فضیلت کو بتائیں گے اور بغیر نکاح کی زندگی گزارنے کی مسبت کو بتائیں گے۔ یہ آنے والی نسلیں، یہ جنریشن جو نوجوانوں کی ہے، مدرسے میں جا کر کے دینی تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ واحد ذریعہ ہے،
میلاد کے ذریعے اگر میں نکاح ہو رہا ہے تو شوہر جان جائے کہ بیوی کے کیا حقوق ہے. اگر میں میلاد ہو رہا ہے تو یقیناً عورت جان جائے کہ شوہر کا کیا حقوق ہے. اگر میں میلاد ہو رہا ہے یقیناً وہ لڑکا جان جائے کہ شادی کے بعد والدین کے حقوق میں آیا کچھ فرق آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, تاکہ وہ جان جائے کہ میلاد کے ذریعے وہ جان جائے کہ بہنوں کا حقوق کیا ہوا کرتی ہے, ماں کا حقوق کیا ہوا کرتا ہے, باپ کا حقوق کیا ہوا کرتا ہے. یقیناً عزیزوں اقارب رشتہ داروں کے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوا کرتا ہے. یہ نوجوان یا آنے والے جو جنریشن ہے میرے پیارے, مدرسے میں جا کر کے دینی تعلیم تو نہیں سیکھ رہی ہے نا. میلاد ہی واحد ذریعہ ہے میرے پیارے کہ شادی ہونے کے بعد اگر میں یقیناً عقد مسنونہ کے خوشی میں اگر میں میلاد کرایا جاتا ہے تو شادی کے فضیلت کو بتایا جاتا ہے, یقیناً بیوی کے حقوق کو بتایا جاتا ہے, والدین کے حقوق کو بتایا جاتا ہے. جو آنے والی جو تمہاری شریک حیات ہے, جو آنے والی جو لڑکی تمہارے رشتہ اعتمادیت سے منسلک ہوئی ہے, اس کے مقام اور مرتبہ یقیناً تمہارے گھر میں آنے کے بعد صحیح معنوں میں بدل گیا ہے. یقیناً اگر میں تم چاہتے ہو اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں گھر جنت کا نمونہ بنے تو بیوی کے ساتھ والدین کے حقوق کو ادا کرو, بیوی کے ساتھ بھائیوں کے حقوق کو ادا کرو, بیوی کے ساتھ بہنوں کے حقوق کو ادا کرو. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ بیوی آئے تو سب کچھ وہی ہے, والدین بھول گئے, ماں باپ بھول گئے, بھائی بہن بھول گئے میرے پیارے. ایسا نہیں ہے. یقیناً اسی لیے میلاد ہی ایک واحد پلیٹ فارم ہے, ایک واحد راستہ ہے میرے پیارے کہ ہم اس کے ذریعے ایک دوسرے کے حقوق کو, فرائض خداوندی کو, سنت مصطفیٰ کو عوام اور خصوصاً بالخصوص نوجوان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ نوجوان یہ سن کر کے اپنی زندگی کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے گزارنے کی کوشش کرے. یقیناً صحیح معنوں میں میلاد فرض ہے, نماز, لیکن میرے پیارے اگر میں سنت کہا جائے تو انبیاء کرام کی سنت ہے, رسولان اذان کی سنت ہے, ملائکہ جبریل امین اور تمام ملائکہ کی سنت ہے. یقیناً ہے سنت. اللہ کے رسول نے خود اپنا میلاد پڑھا ہے اور تمام ملائکہ فرشتے میلاد پڑھتے ہیں. تو صحیح معنوں میں ہم سنت مصطفیٰ کو ادا کرتے ہیں. لیکن اگر میں یہ کوئی اعتراض کرے کہ فرض اور واجب سمجھ کر کے ہم میلاد نہیں کرتے ہیں, ہم میلاد اس معنی کر کے کرتے ہیں کہ صحیح معنوں میں میلاد کے ذریعے اللہ و رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی اور یقیناً ہمارے دینی بھائیوں کو دینی مسئلہ سیکھنے کا ایک ذریعہ ملے گا. اس معنی کر کے ہم محفل میلاد پاک کا انعقاد کرتے ہیں. یقیناً میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم اور آپ بارہا اکثر و بیشتر میلاد میں آتے ہیں. ہماری ماں اور بہنیں بھی بڑے دل جمعی کے ساتھ یقیناً میلاد سننے آتی ہیں, اللہ و رسول کے ذکر و اذکار کو سنتی ہیں. لیکن صحیح معنوں میں یقیناً سن کر کے ہم ادھر سے سنے اس کان سے نکال دیں کوئی فائدہ نہ ہوگا. صحیح معنوں میں 10 باتیں اگر میں ہم نے سنی اور اس میں سے ایک دو پہ عمل کر لیا, انشاءاللہ میلاد کے انعقاد کا مقصد حاصل ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہو یہ باتیں یہ چیزیں رب کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہو جائے اور ہماری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے, ہماری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے میرے پیارے. یقیناً میرے پیچھے میری ماں اور بہنیں بھی ہیں. یقیناً شادی کے تعلق سے اگر میں یقیناً شوہروں کے حقوق ایک بیوی پہ کیا ہوتی ہے میرے پیارے اگر میں بتایا جائے اور ایک شوہر کا حقوق اس کے بیوی پہ کیا ہے, ایک دوسرے کے حقوق کو بتایا جائے تو باتیں بہت دور تک چلی جائے گی. بس اتنا کہیں یقیناً اتنا ہی سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ یقیناً بیوی کا اس کے شوہر پہ کیا حق ہے, بیوی کا اس کے شوہر کے اوپر کیا حق ہے. اور یقیناً اللہ کے رسول کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کے تمام معجزات اور کمالات کو دیکھ کر کے اس صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ یقیناً عیسائیوں میں کوئی بہت بڑا عالم اور راہب رہتا ہے, لوگ اس کے علمی لیاقت کی بنا پر اسے سجدہ کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہم لوگ کچھ ایسی باتیں
ہیں یقیناً جو خلاف عقل ہم لوگوں کی عقل دنگ ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے، آپ سے نمودار ہوتی ہے، آپ سے ظاہر ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یقیناً سجدہ تعظیمی بجا لائیں۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں دیکھو خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ یقیناً ایک دور تھا کہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھی، اب وہ بھی منع کر دی گئی ہے۔ اگر میں اس وقت کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ بے شک اگر میں یہ جائز ہوتی کسی کے انسان کو کسی مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں، لیکن یہ ناجائز ہے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول نے شوہروں کے مقام کو یقیناً بتلا دیا کہ جس طریقے سے سجدہ تعبدی اللہ کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اگر میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتیں اپنے شوہروں کا سجدہ کرتی۔ یقیناً اس سے شوہروں کے مقام اور مرتبے کو پتہ چل رہا ہے کہ میری ماں اور بہنوں یقیناً شوہروں کا مقام، تمہارے شوہروں کا مقام ہوا کرتا ہے کہ اگر میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو تم اپنے شوہروں کا سجدہ کرتی، لیکن شریعت مطہرہ میں یہ سجدہ تعظیمی یقیناً یہ بھی ناجائز و حرام ہے، یقیناً منع ہے میرے پیارے۔ یقیناً شوہروں کا بہت بڑا حقوق ہوا کرتا ہے۔ یقیناً شریعت مطہرہ میں کتابوں میں یہاں تک یہ آئی ہوئے ہے کہ یقیناً اگر میں کوئی عورت روٹی بنا رہی ہو اور روٹی تاوے پر رکھی ہو اور اس کا شوہر آواز دیتے تو اس تاوے پر روٹی کو چھوڑ کر کے فوراً شوہر کے حکم کو بجا لائے، اس یقیناً اس کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائے، تب جا کر کے کہیں شوہروں کے حقوق ادا ہوگا۔ کیا کہ اگر میں روٹی تاوے پر ہو اور شوہر بلا رہا ہو کہ ادھر آؤ، کہ یہاں تک حکم ہے کہ روٹی جل جائے، اس کی پرواہ نہ کرنا بلکہ شوہر کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اس کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جانا، یہ شوہر کا حقوق ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج کل کوئی بولا ہے کہ فلاں ممی اتنے گلاس پانی دو نا، ارے ہاتھ نہیں کھا لیے جا کے اپنے ہاتھ میں لے کے پی لیجیے، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہاتھ نہیں کھا لیے کیا جا کر کے اپنے ہاتھ سے لے کر کے پی لیجیے۔ اللہ صوفیاء کرام اور کتابوں میں روایتوں میں یہ ہے کہ شوہر کے حکم کو ہر اعتبار سے تمہیں بجا لانا ہوگا۔ اگر میں تم لاکھ عبادتیں کرتی ہو، نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، حج کی ہو، زکوٰۃ دیتی ہو، اگر میں شوہر تم سے ناراض رہا تو ساری عبادتیں ملیا میں، ساری عبادتیں بیکار۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ و رسول کے خوشنودی کے ساتھ ساتھ شوہر کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے۔ ایک آخری روایات حدیث سنا کر کے میں چونکہ یہ شرنی آ چکی ہے اشارہ سمجھ گئے، آخری ایک حدیث بیان کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا کہ صحیح معنی ہے کہ شوہر کے اطاعت، اس کے حکم اور فرما برداری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے، کس سے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، غور سے سنیں، یہ آخری کری اور امپورٹنٹ بات کہ وہ آدمی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں عورت نے آپ کے پاس مجھے بھیجی ہے اپنا پیغام یعنی خبر سندیشہ لے کر۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر بدیش باہر ملک دوسرے ملک میں بیو
و شراء کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، تجارت کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور جاتے ہی اس نے مجھ سے تاکید کی کہ خبردار خبردار اپنے قدم کو گھر سے باہر نہ نکالنا، یہ میرا حکم ہے، میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں کہ میں تو جا رہا ہوں باہر تجارت کرنے، خرید و فروخت کرنے، لیکن میرا یہ حکم ہے کہ اپنے قدم کو گھر سے باہر نہ نکالنا۔ یا رسول اللہ اتفاق دیکھیے، کیوں عورت دوسرے منزل پر رہتی ہے، ایک ہی مکان ہے، دوسرے منزل پر رہتی ہے اور نیچے اس کے ماں باپ رہتے ہیں، کیا نیچے ماں باپ ہے اور اوپری منزل پر وہ عورت رہتی ہے۔ اس کے شوہر نے تاکید کی کہ تم کمرے سے باہر اپنے قدم کو نہ نکالنا۔ یا رسول اللہ اس کا باپ بیمار ہے، کیا اپنے باپ کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے وہ جا سکتی ہے؟ دیکھیے اوپر عورت، اوپری منزل پر عورت ہے، نیچے اس کے ماں باپ ہے، ایک ہی مکان ہے، لیکن شوہر نے یہ تاکید کی تھی کہ بغیر میرے حکم کے، بغیر میری مرضی کے تم اپنے قدم کو کمرے سے باہر نہ نکالنا، کیونکہ شوہر نے یہ حکم دیا تھا۔ عورت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ خبر بھیجوائی کہ اگر میں آپ اجازت دے یا شریعت اجازت دے رہی ہے تو جا کر کے ہم اپنے باپ کی خیر و عافیت معلوم کر لیں، میرا باپ بیمار چل رہا ہے، اس کی عادت کو جان۔ جب وہ شخص آیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جا کے کہہ دو کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، جا کے کہہ دو وہ اپنے شوہر کے حکم کو بجا لائے، اسی میں اس کی بھلائی، اسی میں اس کی بھلائی ہے، یعنی اپنے قدم کو گھر سے باہر نہ نکالے، یا اس میں اس کی بھلائی ہے۔ وہ جا کر کے وہ انسان، وہ آدمی اس عورت کو کہہ دیا، عورت خاموش ہو گئی، اب رونے دھونے لگے کہ باپ نیچے بیمار ہے، لیکن شوہر نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ کچھ دن کے بعد، 2-4 دن کے بعد اس کا باپ انتقال کر گیا، کچھ دن کے بعد اس کا باپ انتقال کر گیا۔ پھر وہ عورت ایک آدمی کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھیجتی ہے، وہ جا کے کہتی ہے پوچھاؤ کہ کیا شریعت مجھے اجازت دے رہی ہے کہ میں اپنے باپ کے جنازے میں، اس کے تجہیز و تکفین میں شامل ہو جاؤں؟ کیا میں اپنے قدم کو گھر سے باہر نکالوں، اپنے کمرے سے باہر نکالوں؟ کیا شریعت مجھے اجازت دے رہی ہے؟ جاؤ یہ مسئلہ اللہ کے رسول سے پوچھاؤ۔ وہ شخص آیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ اس کی ماں، لیکن اس کا باپ انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا ہے، کیا اب بھی شریعت اجازت دے رہی ہے کہ وہ اپنے کمرے سے، گھر سے نکل کر کے باپ کی تجہیز و تکفین میں شامل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ اپنے شوہر کے حکم کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کے حکم کی، اس کے فرما برداری کرے، اپنے شوہر کے حکم کو بچا لائے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ اللہ کو قربان جاؤ، اس عورت پہ کیا بیتتی ہوگی کہ جس کا باپ دنیا سے آخری سفر ہے، جا رہا ہے، نہ کبھی اس سے ملاقات ہوگی، نہ دوبارہ اس سے کبھی بھیٹ ہوگا، لیکن شریعت کا بندھن ایسا ہے میرے پیارے کہ شوہر نے جب اتنا کہہ دیا تھا کہ کمرے سے قدم کو باہر نہ نکالنا، اب آتا ہے وہ شخص اس عورت سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا حکم دیا ہے، وہ عورت رونے لگتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قربان جاؤ، جب اسے نہلایا گیا، اس کے باپ کو دھلایا گیا، کفن پہنایا گیا، اور جب اسے قبرستان پر لے کر کے، جنازے کو لے کر کے پہنچا گیا، اس جنازے میں اللہ کے رسول بھی شرکت کیے تھے۔ جب جنازے کی نماز پڑھ کر کے واپس لوٹا جا رہا تھا، اللہ کا قربان جاؤ، اللہ کے رسول اسی شخص کو بلاتے ہیں جو اس عورت کے پیغمبر یا قاصد بن کر کے آیا تھا، اس کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے کہتے ہیں جا کر کے اس عورت سے کہہ دو کہ اس کے شوہر کے حکم کی فرما برداری کے عوض میں اللہ نے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جا کے اس عورت سے کہہ دو کہ اس نے اپنے شوہر کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہو کر کے اس کے باپ کے تمام گناہوں کو بخش دیا، معاف کر دیا، یقیناً اس کا باپ جنتی ہو گیا۔ بے شک اللہ کا قربان جاؤ کہ شوہر نے جب اتنا کہہ دیا کہ اپنے قدم کو گھر سے باہر نہ نکالنا، اور آج بہت دور تک لگے گا، سب لوگ سمجھ گئے
یہ ہے صحیح معنوں میں اگر میں یہ گھر چلتا ہے، یہ ازدواجی زندگی، یہ گاڑی، اس کے دو پہیے ہیں، دو پہیے ہیں، میاں اور بیوی۔ اچھا ایک پہیا چلے ایک پہیا نہ چلے تو گاڑی چلے گی نہیں۔ اچھا ایک پہیا تیز چلے ایک پہیا دھیما چلے تو گاڑی ایک رفتار سے چلے گی۔ اگر میں چلانا ہے تو دونوں کے ایک برابر چلنا ہوگا۔ مطلب کیا؟ عقل و فہم، ہوش و حوس کے ساتھ، یقیناً مل جل کر کے محبت کے ساتھ اگر میں میاں بیوی اگر میں گھر کو چلاتے ہیں، انشاءاللہ آنے والی نسلیں جو ان کی تربیت میں پل رہی ہیں وہ یقیناً والدین کے افعال اعمال کردار کو دیکھ کر کے وہ بہتر بنے گے۔ تو صحیح معنوں میں ہم لوگ شادیوں میں بہت کئی مرتبہ شرکت کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور نہ جانے آنے والی زندگی میں کتنی مرتبہ شرکت کریں گے یا میلاد میں شرکت کریں گے۔ تو صحیح معنوں میں اگر میں شادی بیاہ ہوتی ہے تو یقیناً عزیزم مقصود صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے، اب حقوق یقیناً اور بڑھ گئے ہیں۔ اب تو آگے ناک میں پیچھے پگہا، کیا یقیناً اپنے اکیلے کی زندگی تھی، لیکن اب شادی ہونے کے بعد اب زندگی کے اوپر بھار ایک اور الگ آ گیا ہے۔ یقیناً اب کمال یہ ہے کہ ماں باپ بیوی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو لے کر کے چلنا یہ کمال ہے، ورنہ اکیلے کما کر کے اور اکیلے پیٹ پال لینا تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کمال تو اس میں ہے کہ پورے پریوار کو لے کر کے چلے۔ تو یقیناً یہ نوجوان جو طبقہ ہے یقیناً دوسرے سے ہمیں اور آپ کو سیکھ دیتی ہے اور سیکھ لینی چاہیے۔ کیا سیکھ لینی چاہیے؟ یقیناً ہم ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھیں، جو اچھائی لگے اسے لے لیں، جو خرابی اسے چھوڑ دیں۔ یقیناً اللہ نے ہمیں عقل و فہم دیا ہے، آنکھ اس لیے ہمیں بینائی دی ہے کہ اچھا برا ہم دیکھیں اور سوچیں اور سمجھیں، اس کے حساب سے ہم زندگی گزارے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو یقیناً شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام پہ گامزن ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ مولا تعالی اگر میں ہم سے کہنے میں کوئی ایسا جملہ سرزد ہو گیا ہو جس سے ہمارے اوپر توبہ لازم آتا ہو، اے اللہ تیرے ان محبوب بندوں کو گواہ بنا کر کے ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ استغفر اللہ رب